लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान फहमी का सिलसिला है और हम रुकू ब रुकू कुरान मजीद का खुलासा समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे पेश नज़र है सूरतुन नहल। ये कुरान मुक़द्दस की 16वीं सूरह मुबारका है जो मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई है। इसमें 128 आयात हैं और 16 रुकू हैं। ये 14वें पारे के 7वें रुकू से शुरू होकर 22वें रुकू पर मुकम्मल हो जाती है। इस सूरह मुबारका में शिर्क का इब्ताल है और तौहीद का इस्बात है। इसमें अल्लाह ताला की कुदरतों और उसकी रहमतों के जलवे दिखाकर कुफार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना माबूद और अपना वाहिद कारसाज मानने की तरफ तरगीब दिलाई गई है और दावत पैगंबर को तस्लीम न करने वालों को उनके बुरे नताइज और बुरे अंजाम से आगाह किया गया है। 14वें पारे का 7वां रुकू है जहाँ से ये सूरह मुबारका शुरू होती है। इसके पहले रुकू में ये बताया गया है कि बतौर तकज़ीब और बतौर तमस्खुर जो कुफ़ार अज़ाब की जल्दी मचाया करते थे और बार बार मुतालबे करते थे कि वो अज़ाब क्यों नहीं आ जाता जिसकी आप हमें इत्तला दे रहे हैं, तो उनसे ये फरमाया गया है कि अज़ाब में जल्दी न मांगो, ये तो आया ही चाहता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबूवत से सरफराज फरमाता है, वो किसी का पाबंद नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाए, निथरी बूंद से इंसान को उसने तख्लीक फरमाया, चौपाए बनाए जिनसे इंसान गर्म लिबास हासिल करता है और दीगर फ़ायदे उनसे हासिल करता है। इंसान की सवारी के लिए रब ताला ने गधे, खच्चर, घोड़े वगैरह पैदा किए। सूरह नहल का दूसरा रुकू है जो 14वें पारे का 8वां रुकू है। इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, उससे दरख्त उगाए जिनसे जानवर चराए जाते हैं और जैतून, खजूर, अंगूर समेत मुख्तलिफ किस्म के फल रब ताला ने पैदा किए। रात, दिन, सूरज, चाँद और सितारों को उसने मुसख्खर किया, दरिया को मुसख्खर किया जिसमें से तुम गोश्त हासिल करके खाते हो और हीरे जवाहरात वगैरह उसमें से निकालते हो। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर लंगर डाले ताकि वो तुम्हें लेकर न कांपे और नदियाँ और रास्ते बनाए हैं ताकि तुम राह पाओ। जब अल्लाह ताला इस कदर कुदरतों का मालिक है, हर चीज़ उसकी तख्लीक है, तो बुत उसके बराबर क्यों कर हो सकते हैं? इसलिए कि बुत तो कुछ भी पैदा नहीं करते, वो तो बेजान हैं, बिल्कुल मुर्दा हैं, बेखबर हैं। तो उस उनको रब के मुकाबले पर माबूद मानना ये किस तरह रवा हो सकता है? तीसरा रुकू है सूरतुन नहल का। इसमें ये इरशाद फरमाया है कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है और मगरूरों के दिल उसे मानने से इनकार कर रहे हैं जबकि वो मगरूरों को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद को किस्से कहानियाँ कहते हैं कुफार, तो रब ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये अपने और जिन्हें अपनी जहालत से इन्होंने गुमराह किया उनके बोझ उठाए हुए होंगे। चौथा रुकू सूरतुन नहल का जो 14वें पारे का 10वां रुकू है, इसमें ये बताया गया है कि अंबियाए किराम से मक्र करने वालों के मक्र अल्लाह ताला ने उन पर उलट दिए और वहाँ से उन पर अज़ाब आया जहाँ से उनको तवक्को न थी और उनको खबर न थी। रोज़े क़यामत अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा। मरते वक्त अपनी कुफरियात से इनकार करेंगे जबकि फरिश्ते ये कहेंगे कि अल्लाह तुम्हारे को तक खूब जानता है। मगरूरों को हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा जबकि परहेजगारों के लिए जन्नत है, बागात हैं, उनके नीचे नहरें रुआं हैं और वहाँ पे वो जो चाहेंगे उनको दिया जाएगा। जब अहले ईमान की परहेजगारों की जान निकाली जाती है तो फरिश्ते उनको सलाम करते हैं और कहते हैं कि जन्नत में जाओ, बदला अपने किए का। इसी रुकू में ये बताया गया कि कुफार
کیا اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان پر نازل ہوں، یا اس انتظار میں ہیں کہ عذاب آئے تو اسے دیکھ کر وہ حق کو اپنائیں گے؟ اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ سورۃ النحل کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا اللہ کے سوا کسی کو نہ پوچھتے۔ اگلوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، حالانکہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اور رسولوں پر تو فقط پہنچا دینا ہے اللہ کے پیغام کو۔ ہر امت میں سے اللہ رب العزت نے رسول بھیجا، اور اس نے یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کفار کو مخاطب کر کے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا اس سے پہلے کیا انجام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا رکوع ہے سورۃ النحل کا، یہ 14ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ مہاجرین کو اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو رب تعالیٰ دنیا میں اچھی جگہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بڑا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ بشر کو رسول کیوں بنایا گیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی مرد ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ رسولوں سے مکر کرنے والوں کو اللہ چاہے تو زمین میں دسائے، یا وہاں سے ان پر عذاب لے آئے کہ جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، یا چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، مگر اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے سامنے جھکتی ہے، اور فرشتے بھی وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کا 7واں رکوع ہے۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو اکیلا معبود مانو اور اس کی فرمان برداری کرو۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کفار کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ برائی کو دور فرما دیتا ہے تو دوبارہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مال کو تم بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد سے پاک ہے اس کے لیے تم بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہو۔ یہ کس قدر کم عقلی کی باتیں ہیں۔ 8واں رکوع ہے سورہ نحل کا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عذاب میں جلدی فرماتا تو دنیا میں کوئی بھی کافر چلنے والا نہ چھوڑتا، مگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے مجرموں کو، اور مقررہ وقت پر ان کو قابو کر لیتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ اے محبوب، آپ پر قرآن مجید اس لیے اتارا کہ لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہیں آپ ان پر وہ معاملہ واضح کر دیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر زمین کو زندہ کر دیا۔ 9واں رکوع سورہ نحل کا جو 14ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، اس میں یہ فرمایا کہ چوپایوں میں نشانیاں ہیں، ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے جو گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل کر آتا ہے۔ کھجور، انگور وغیرہ کے پھل اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ شہد کی مکھی اللہ ہی کے حکم سے پہاڑوں میں گھر بناتی ہے۔ ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں شفا ہے اور تندرستی ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہاری روح کو قبض کر کے تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ 10ویں رکوع میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی کو غنی کیا تو کسی کو فقیر بنایا، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ تم اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو اپنا شریک نہیں بناتے، ان کو اپنے ساتھ شراکت نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرا لیتے ہو، تو یہ کس طرح روا ہے؟ اور تم ایسوں کو پوجتے ہو جو روزی دینے پر قادر ہی نہیں ہیں۔ سورۃ النحل کے 11ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے انسانوں کو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، اور اس حال میں
تم پیدا ہوئے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں اللہ رب العزت نے کان دیے، آنکھیں دیں، تمہیں دل عطا کیا تاکہ تم اس کا احسان مانو، رہنے کو تمہیں اللہ رب العزت نے گھر عطا کیے، اور اسی طرح سے چوپایوں کی کھالوں سے بھی اس نے گھر عطا فرمائی، یعنی خیموں کے گھر جو سفر میں تمہارے کام آتے ہیں۔ چوپایوں کی اون سے پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، سائے عطا فرمائے، اور پہاڑوں میں پناہ گاہیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو اسی کا حکم مانو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کا کام فقط پہنچا دینا ہے۔ سورہ نحل کے 12ویں رکوع میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، کافر اس دن نہ تو معذرت کر سکیں گے اور نہ ہی وہ واپس دنیا میں لوٹ سکیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا، نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ شریکوں پر کفار قیامت کے دن بات ڈال دیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جبکہ وہ اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ مشرکوں کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا، یعنی عذاب کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ انبیاء قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے، جبکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے محبوب ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تمام امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آپ گواہی اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ آپ ان کے اعمال سے، ان کے کاموں سے باخبر ہوں۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ اپنی ولادت سے پہلے بھی کائنات کے تمام لوگوں کے اعمال پر باخبر ہیں، اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی قیامت تک ہر ایک کے اعمال پر آپ باخبر ہیں۔ یہ ہے آپ کی عظیم عظمت اور شان جو قرآن مجید سے واضح ہے۔ اگلا رکوع 13واں رکوع ہے سورۃ النحل کا، جو 14ویں پارے کا 19واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف کرنے کا، نیکی کرنے کا، اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ بے حیائی سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بری باتوں سے رب تعالیٰ منع فرماتا ہے، اور قسمیں توڑنے سے منع فرماتا ہے۔ عہد پورا کرنے کا رب تعالیٰ کا حکم ہے، صبر سے کام لینے کا حکم ہے رب کی طرف سے۔ اور یہ ارشاد ہے یہاں پر کہ جو کوئی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، مگر ہو مسلمان، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور اس پر اجر بھی دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ 14ویں پارے کا 20واں رکوع جو سورۃ النحل کا 14واں رکوع ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کرے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ایمان لا کر ایمان سے منحرف ہو جانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ غضب الہی کے سزاوار ہیں اور عذاب عظیم ان کو دیا جائے گا۔ مگر ایسا شخص جو مجبور کر دیا جائے مگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو اگر وہ زبان سے کوئی کلمہ کفر بھی ادا کرے مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی مواخذہ اور کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی بڑی عظیم شان یہاں پہ بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جو ستائے گئے، جنہیں اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، پھر انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور پھر ثابت قدم بھی رہے اور صابر بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ جب ہر کوئی نفسی نفسی کہتا ہوگا، یعنی قیامت کا دن، تو اس وقت ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی دی ہوئی حلال پاکیزہ روزی کھانے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہاں پر حکم ہے۔ اور اسی رکوع میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مردار خون، سور کا گوشت، اور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، وہ جانور،
یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ کچھ حرام چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرما دیا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ تو جن کو حرام قرار دے دیا گیا وہ حرام ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام کہنا شریعت پر افتراء ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس رکوع میں یہ آگے بتایا گیا کہ حلال و حرام کے خود فیصلے کر کے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ نجدیوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ کبھی 11ویں کو حرام کہتے ہیں، کبھی 12ویں کی نیاز کو حرام کہتے ہیں، کبھی محرم کی سبیل پہ حرام کا فتویٰ لگا بیٹھتے ہیں، کبھی غوث پاک کے نام کی نیاز۔ تو ان چیزوں کو، حلال کھانوں کو حرام کہہ کر وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مرتکب ہیں اور ان احکامات الہیہ کے تحت عذاب عظیم کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ نادانی کے بعد جو کوئی توبہ کر دے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان لوگوں کے لیے رحمت کی بشارت یہاں پر سنائی گئی ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ النحل کا آخری یعنی 16واں رکوع ہے، یہ 14ویں پارے کا 22واں رکوع ہے، یہاں پر 14واں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان ہوئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمان بردار بندے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ سب سے جدا تھے، اللہ کے احسانوں پر شکر کرنے والے تھے، اور دنیا میں انہیں رب تعالیٰ نے بھلائی عطا فرمائی، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ دین ابراہیمی کی پیروی کرو۔ یہاں پر تبلیغ کرنے والوں کو بھی نصیحتیں کی گئی ہیں اور تبلیغ کرنے کے انداز بتائے گئے کہ تدبیر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اچھی نصیحت کی جائے، اچھے انداز میں بات پہنچائی جائے، دلائل کے ساتھ بات کی جائے۔ اس کے بعد کسی کی زیادتی کے حوالے سے یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور اگر معاف کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے، اور صبر کرو تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ بھی صبر سے کام لیں اور کفار کی ایذا رسانیوں پر آپ دل تنگ نہ ہوں اور ان کے فریبوں پر پریشان نہ ہوں، ان کا غم نہ کھائیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں اور نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کے رکوع برکوع خلاصے کا سلسلہ اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ اس کو سن کر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید کے کس رکوع میں کون سی بات بیان کی گئی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت لازماً قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نکالیں، اور زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم چند آیات ہی روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں اور مداومت اس پر اختیار کریں، اور ترجمہ اور تفسیر جب بھی پڑھنی ہو تو ترجمہ کنز الایمان لیں، اور اس پر جو تفصیلی حاشیے یا تفاسیر علماء اہل سنت نے لکھی ہیں ان سے استفادہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔